जनाब आज का वीलॉग मैं अपने बहुत अजीज़ दोस्त हैं जनाब हसन चीमा साहब, वो सहाफ़ी हैं, उनके नाम करता हूँ। उन्होंने गलती से मेरे एक दो वीलॉग्स देख लिए, तो मुझे चंद दिन पहले उनका फ़ोन आया और वो कहने लगे कि जनाब आप क्या उस्तानी बनकर डेस्क पर बैठ जाते हैं, तो आप बराए मेहरबानी अपनी जो सेटिंग है वीलॉग की वो थोड़ी सी चेंज करें। तो मैंने सोचा जनाब सेटिंग चेंज करने के साथ साथ बेपनाह दूसरे सियासी मौज़ूआत की मौजूदगी के बावजूद क्यों ना आज का मौजू भी थोड़ा सा बदल लिया जाए, ये भी जानते हुए कि हमारी कौम को सियासी मौज़ूआत पर सनसनी खेज़ी की इल्लत मशाइख लग चुकी है, बट नेवरदलेस आई टेक माई चांसेस। तो आज का वीलॉग तकरीबन 80-90% जनाब सैयद गुलाम असगर शाह साहब, जिन्हें दुनिया असद नदीम सैयद साहब के नाम से भी जानती है, कि खाकों पर मबनी किताब जिसके दो हिस्से हैं, कि पहले हिस्से में चंद एक बातें जो मुनीर न्याजी साहब के बारे में हैं और फिर ज़्यादातर बातें जो अहमद फराज साहब के बारे में होंगी पर मबनी होगा। लेकिन इस किताब के मंदरजात पर बात करने से पहले तीन चार बातें जो कि मेरे ख्याल में इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर भी बात हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यकम नवंबर 2024 को बलूचिस्तान के शहर मस्तूम में बलोच दहशत गर्दों के बम धमाके में 9 बलोच बच्चे जो स्कूल गोइंग थे वो कत्ल कर दिए गए। शहीद नहीं जी, मैं ऐसी अमवात को शहादत का नाम देकर उनको रोमांटिसाइज नहीं करता, कत्ल कर दिए गए। 2010 की बात है जी, इस्लामाबाद की एक राउंड टेबल में डिस्कशन हो रही थी। उन दिनों आई यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दी अफेयर्स ऑफ बलूचिस्तान। तो वहाँ पे अपनी बारी पर बात करते हुए मैंने ये कहा कि 2006 में अकबर भुट्टी साहब के कत्ल के बाद जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपने मसाइल के हवाले से फेडरेशन में अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवा चुके हैं। नाउ इज़ द टाइम टू रिटर्न टूवर्ड पॉलिटिक्स। तो ये टेररिज्म और जो मिलिटेंसी है ये बलोचों को ही एक दिन खाएगी। मेरी इस बात पे उस वक़्त असदुर रहमान साहब हयात थे, उनकी क़ियादत में कोई तकरीबन 20 के करीब बलोच बच्चे थे, उन्होंने बेपनाह हुटिंग की। उन दिनों ARY में एक बलोच सीनियर रिपोर्टर भी काम करते थे, जो आजकल एक एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं। उन्होंने भी मुझ पर उस सेशन में बड़ी तबर्राबाज़ी की। पिछले कई महीनों से बलोच दहशतगर्दों के हाथों बेपनाह बलोच कत्ल हो रहे हैं और ख़दशा है कि कत्ल होते भी रहेंगे। तशद्दुद जो खला पैदा करता है दोस्तों, उस खला में कौन किस वक़्त खेत रहे, कौन कहाँ पे मारा जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं होता। फिर जनाब 3 नवंबर को मेरे पश्तून यारों की सियासी शऊर की अज़मत का जो नुक्ता है, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर अपने सुप्रीम लीडर से मुलाकात के बाद अपनी उसी किस्म की बड़कबाजी में कहा कि अभी तो उन्होंने 2 हमले किए हैं, 15 अभी बाकी हैं। वो सुल्तान महमूद गज़नवी जो एक डाकू था, उसके हिंदुस्तान पर 17 हमलों का हवाला दे रहे थे। आप देख लें कि हमला करने वाले गजनी शहर का क्या हाल है और जिस मंदिर पर सुल्तान महमूद गजनवी डाकू ने 17 हमले किए, उस शहर का क्या हाल है। हमारे अपने मसले मसाइल हैं पंजाब के, बेहैसियत एक पंजाबी पाकिस्तानी हमारे अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन जिस किस्म की बड़कबाजी हमें जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से पिछले कई महीनों से सुनने को मिल रही है, बहरहाल वो हमारा वतीरा नहीं है। आप कंपेयर कर लें कि जहाँ से वो डाकू चला उनके क्या हालात हैं, बीच में लाहौर आता है और आखिर में कहीं जाके सोमनाथ, वहाँ के क्या मामलात हैं। तो ख़ुद फैसला कर लीजिए कि तारीख़ ने बिलाखिर किसका साथ दिया। अब जनाब थोड़ी सी बात करते हैं इस किताब के हवाले से। शाह साहब ने इस किताब में बड़ी खोल डुल के बात की है और जा बजा अपनी और अपने अहबाब की बातानोशी का जिक्र भी किया है। बातानोशी यानी शराब नोशी। हमारे यहाँ इसको डिमोनाइज कर दिया गया, शराब नोशी में उसको प्रमोट नहीं कर रहा, ना एडवोकेट कर रहा। जिसने पीनी है वो पिएगा, जिसने नहीं पीनी वो नहीं पिएगा। ह्यूमन सोसाइटी में ऐसे ही मामला चलते रहते हैं। भुट्टो साहब जिन्होंने शराब नोशी को बैन किया था, शुनीद है कि जब उन्होंने इस बिल पे साइन किए थे वो खुद उस वक़्त तुम थे, वो शराब के नशे में थे, पी हुई थी, शायद नशे में ना हो। और एक मरतबा तो उन्होंने अवाम के सामने अपने मुखालफिन को रगेदते हुए कहा था कि मेरे मुखालफिन मुझ पर शराब नोशी का इल्ज़ाम लगाते हैं,
تو ہاں میں پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، لیکن تمہاری طرح عوام کا خون تو نہیں پیتا۔ تو پاکستان میں شراب بنانے والی ایک بہت بڑی کمپنی مری بروری کے مرحوم مالک تھے مینو بھنڈارا۔ مشرف دور میں ایک دفعہ ایک سیریس موومنٹ شروع ہوئی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے، کیونکہ اس مد میں حکومت پاکستان کو ہر سال اربوں روپے کے ٹیکس لاسز ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر پچھلے 3 سالوں میں مری بروری کے جو سٹاکس ہیں ان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گزرتے ہوئے ہر مہینے اور ہر سال کے ساتھ مری بروری کے سٹاکس کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر ہی جا رہے ہیں۔ تو اس کتاب میں بھی چونکہ جا بجا بادانوشی کا تذکرہ ہے، تو مری بروری کے حوالے سے مینو بھنڈارا یاد آئے، اور مینو بھنڈارا مرحوم صاحب کے حوالے سے ایک کتاب میں ان کا تذکرہ جو ڈیکلن واش نے لکھی، جو نیو یارک ٹائمز کے پاکستان کارسپونڈنٹ تھے اور پرسونا نان گراٹا قرار دے کے پاکستان سے پراپرلی 24 آورس کے نوٹس پہ نکال دیے گئے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جی 9 لائفز آف پاکستان، کے اندر وہ مینو بھنڈارا صاحب کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب کو بلو لیبل وسکی بہت پسند تھی۔ بٹ نیورتھلیس آتے ہیں شاہ صاحب کی شاندار کتاب اساول کے چند ایک مندرجات کی طرف۔ آئی ہوپ کہ آپ اس ریڈنگ کو بہت انجوائے کریں گے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مار دھاڑ، آواز کے اتار چڑھاؤ اور پھٹے پاندیاں گے تے اگ لا دواں گے قسم کے چیخو پکار والے ویلاگس کے سامنے آپ کو یہ شاید چیزیں بورنگ لگیں، آپ کو لگتی ہیں لگیں، لیکن میرے جو پروڈیوسر ہیں انہیں بھی کم از کم یہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں مزہ آ رہا ہے، اور پھر میرے دوست جو حسن چیمہ صاحب ہیں ان کے لیے بھی اس چیز کا ایک سرٹن مقام تو ہوگا نیورتھلیس۔ خیر، احمد فراز صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اور یہ چیپٹر ہے جناب نیاز احمد صاحب کا جو سنگ میل کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے۔ وہ کہتے ہیں کاش احمد فراز میرے ساتھ ہوتا تو بہت سارے مواقعوں پر وہ مجھے بچا لیتا تھا کہ وہ مرنجام رنج آدمی نہیں تھا۔ وہ کھل کر کہہ دیتا کہ مجھے شراب پینی ہے، پھر کھانا کھانا ہے۔ خیر اس شام میں نے ہوٹل میں بہت اعلیٰ ڈنر کے باوجود بہانہ بنایا کہ جہاز میں کھانا کھا لیا تھا، اب میں کم از کم 3 گھنٹے بعد کھاؤں گا۔ چنانچہ وہاں موجود تمام لوگوں نے ڈنر کیا، میں گپ لگاتا رہا۔ میرا کھانا محفوظ تھا کہ یہ ہوٹل جس میں ٹھہرایا گیا تھا وہ ایک پاکستانی کا تھا جو ڈاکٹر نوید حسن کا مریض رہ چکا تھا۔ جو ہی وہ گئے میں نے باہر نکل کر دیکھا بادل سینٹرل لندن پر امڑ آئے تھے۔ شاہ صاحب اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں استقبال کر رہی تھیں، لیکن افسوس کہ تمام دکانیں بند ہو چکی تھی۔ خوب ڈھونڈا کہ آف لائسنس شاپ مل جائے، نہ ملی۔ واپس آیا تو اس ہوٹل میں بھی ایک بار تھی، مگر اسے تالا لگا ہوا تھا۔ اس وقت شام 8 بجے کے بعد وقت ختم ہو جاتا تھا۔ وہاں مینیجر مجھے پاکستانی لڑکا لگا، اس نے مجھے پہچانا اور اسے پتا تھا کہ میں وہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کی ابھی ڈیوٹی شروع ہوئی ہے۔ میں نے کہا اے پاکستانی یہ بار کھول، کچھ دکھڑے ہم بھی تیرے ساتھ کر لیں گے۔ وہ سمجھ گیا، اور پھر ہم نے جو پاکستانی قانون کی دھجیاں بکھیری اس کے لیے اس نے اپنی بار پوری کھول دی۔ اسی طرح پھر وہ گوپی چند نارنگ صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں، اور میرے لیے بھی یہ بہت دلچسپ انفارمیشن تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ گوپی چند نارنگ جو اردو زبان کے بہت بڑے محسنین میں سے ایک ہیں، شاید کنٹمپریری ٹائمز میں ان سے بڑا اردو زبان کا محسن نہیں ہے، وہ بلوچستان کے ایک قصبہ دکی میں پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ سرائکی سپیکنگ تھی۔ تو میرے وہ بلوچ یار جو پنجابیوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کرنے کے دہشت گردانہ ایکٹ کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں، آئی تھنک دے شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈائیورسٹی سوسائٹیز میں نیورتھلیس بہت ساری ویلیو ایڈ کرتی ہے۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ گوپی چند نارنگ پاکستان میں بلوچستان کے قصبے دکی میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ سرائکی بولتی تھی، اسی طرح ان کی مادری زبان سرائکی ہے۔ چونکہ میری مادری زبان بھی سرائکی ہے تو نارنگ صاحب مجھ سے ہمیشہ سرائکی میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح لکھنؤ میں مشہور افسانہ نگار جناب رام لال بھی میاں والی کے سرائکی بولنے والے تھے۔ رام لال صاحب نے بہت شاندار سفر نامہ پاکستان لکھا ہے، جب وہ یہاں سے بٹوارے کے موقع پر ہجرت کر کے
اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر گئے اور اس سے چند سالوں بعد وہ پاکستان دوبارہ واپس آئے. تو آئی تھنک زر پتوں کے نام سے ان کی کتاب کا نام ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، لیکن وہ کمال کے لکھاری تھے. پھر وہ ساقی فاروقی صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں شاہ صاحب. کتابیں پڑھا کیجیے. کتابوں کے حوالے سے اس سو کال بورنگ کم از کم میرے لیے تو نہیں، وی لاگ کے آخر میں آپ کو ایک بڑے لطف کا واقعہ بھی سناؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ساقی فاروقی کے گھر، جو وہاں سے خاصا دور تھا جہاں میں لندن میں رکا ہوا تھا، نارنگ صاحب کی قیادت میں ظفر اقبال اور میں تو تھے ہی، لندن کے دیگر ادیب بھی تھے. جب ہم پہنچے تو ساقی فاروقی نے مجھے دیکھ کر کہا، اس بدماش کو کون لایا ہے؟ نارنگ صاحب نے کہا، میں لایا ہوں. ساقی صاحب کا تکیہ کلام تھا بدماش. اور پھر ہم سب ساقی فاروقی کی بلیوں کے مرنے کا افسوس کرنے لگے. خیر تو یہ مجلس دوپہر کے آس پاس تھی. ساقی فاروقی کچھ بجھا بجھا تھا، لیکن ہم سب کو دیکھ کر کھل اٹھا. میرے سے ان کا تعلق بہت گہرا تھا. ہر بار لندن میں ان کے ہاں حاضری دیتا تھا، اور عبداللہ حسین صاحب کے اپارٹمنٹ میں ساقی فاروقی صاحب ہی مجھے لے کر جاتے تھے. اس دوپہر نارنگ صاحب اور ظفر اقبال نے ساقی فاروقی سے غالباً آخری ملاقات کی. میری بھی شاید آخری ملاقات ہی تھی. جب ہر طرح کی غیبت سے لبریز گفتگو ہو گئی تو ساقی فاروقی نے مجھے حکم دیا، ارے او بدماش، تو سب سے چھوٹا ہے، تجھے پتہ ہے نکڑ کے پب ریسٹورانٹ میں میری ٹیبل بک ہوتی ہے، سب کو اس ٹیبل پر لے جاؤ، اور جو کھانا ہے پینا ہے وہ شروع کر دو، میں آتا ہوں. میں سب کو لے کر مخصوص ٹیبل پر گیا اور سب نے اپنا اپنا آرڈر دے دیا. اسی اسنا میں ساقی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. یہ ریسٹورانٹ انگریزی فوڈ کے لیے مخصوص تھا، اس لیے ہمیں وہاں بیف اور چکن کے برگر، اسٹیکس، مچھلی اور لیم کی چانپوں کے ساتھ ابلی ہوئی سبزیاں اور سلاد میسر آیا. یاد آتا ہے کہ ہم شام کے آس پاس کرسٹل پیلس پہنچے. نارنگ صاحب کے ہوتے ہر طرح کی مجلس کی ذمہ داری ان کے سپرد ہوتی تھی. کیا ہی طریقہ تھا ان کی مجلس کا. گوپی چند نارنگ صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، جو بلوچستان کے شہر قصبہ دکی میں پیدا ہوئے. پھر ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے. ایک مشاعرے کے حوالے سے شاہ صاحب لکھتے ہیں، کیسر باغ لکھنؤ میں جب 1990 میں امیر خسرو کانفرنس میں آیا تھا، تب بھی نارنگ صاحب ہی میرے میزبان تھے. تو اسی کیسر باغ میں جب مشاعرہ ہوا تو اپنے جان ایلیا کچھ زیادہ ہی چائے کی پیالی میں پی گئے تھے، اور جب طلب ہوئی تو آواز دی، بھیا برف لا دیں، میری چائے گرم ہو گئی ہے. اس پر مجمع ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا. جان ایلیا نے اسے بھی داد میں شامل کر لیا، اور پھر ایک مصرع بول کے چپ ہو جاتے، پھر سینے پر 2 ہتھڑ مارتے اور خود کو داد دیتے، اور مجمع سے توقع رکھتے کہ وہ پہلا مصرع اٹھائیں تو میں دوسرا مصرع پڑھوں. اب جناب ہم آتے ہیں مولوی نیازی صاحب کی طرف، اور ان کی یاد کا آغاز جو شاہ جی نے کیا ہے ان کی پنجابی نظم سے کرتے ہیں. نیازی صاحب کہتے ہیں، آئدہ دن بھی ایویں ہی لنگیا، کوئی بھی کام نہ ہویا، نہ میں پڑھی نماز تے نہ میں جام شراب دا پیتا، نہ ملیا میں خلقت نو نہ یاد خدا نو کیتا، خوشی نہ غم کوئی کول نہ آیا، نہ ہسیا نہ رویا، آئدہ دن بھی ایویں لنگیا. منیر نیازی صاحب اپنی ایک دو لائنز کے حوالے سے بڑے مشہور تھے اور جانے جاتے تھے. میں منیر نیازی صاحب کے حوالے سے شاہ جی نے جو لکھا ہے اس کی بابت چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آئی ہوپ یو ول لائک اٹ. لیکن اس سے پہلے ایک پیراگراف نظر آ گیا جسے پڑھ کر میں کئی منٹ خاموش رہا، اور یہ کتاب مجھے وہاں پہ بند کرنا پڑی، کیونکہ اس پیراگراف کا جو اختتام ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے. یہ حامد جیلانی صاحب کے حوالے سے شاہ صاحب لکھتے ہیں، اور تذکرہ منیر نیازی صاحب کا ہی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حامد جیلانی صاحب ملتان ریڈیو کے پروڈیوسر تھے اور ساہیوال کے اچھے شاعر تھے. انہوں نے ایک دن مجھے بتایا، منیر نیازی صاحب ملتان ریڈیو آئے ہیں اور انہوں نے رات کی بس سے واپس جانا ہے. ان کے ساتھ شام منانے کا سارا بندوبست حامد جیلانی کا تھا. اب یہ حامد جیلانی کون تھا؟ وہ ایک خوبصورت نوجوان، پیپلز پارٹی میں اس کی والدہ ساہیوال میں سرگرم
لیکن اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھیں۔ حامد جیلانی کی غزلیں فنون ایک رسالے کا نام تھا، میں باقاعدگی سے شائع ہوتی تھی۔ پھر مارشل لا آیا اور ضیاء الحق کے خلاف وہ بولا، نوکری سے نکالا گیا، شاہی قلعے میں گیا، پھر کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ اس ملک پر فوجی عملیت نے اسٹرکچرل ظلم تو کی ہی ہیں، سوسائٹل ظلم بھی بے پناہ کی ہیں۔ اب منیر نیازی صاحب کے ہی حوالے سے شاہ جی لکھتے ہیں، منیر نیازی تو خود اپنا عاشق تھا، کسی لڑکی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے یوں ہی ایک خوبصورت مدار لڑکی کو ان کے قریب دیکھ لیا تو ایسے ہی پوچھ لیا کہ خان صاحب اس لڑکی نے آپ کو متاثر نہیں کیا؟ کہنے لگے میں اس سے ڈر گیا تھا۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے والی کیا بات تھی، وہ تو آپ پر ریجھی جا رہی تھی۔ نیازی صاحب کہنے لگے مجھے ایسے لگا جب میں اس کے قریب جاؤں گا تو اس کے منہ سے پیاز اور لہسن کی بو آئے گی۔ اب یہ بات صرف منیر نیازی ہی سوچ سکتا ہے، اس سے ان کی جمالیاتی حس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی بات اے حمید نے ساحر لدھیانوی کے بارے میں لکھی ہے کہ جب ساحر لدھیانوی ایک کالج کی لڑکی سے ملاقات یا ڈیٹ کے لیے سلمان شاہد کے والد سلیم شاہد جو ریڈیو کے بڑے افسر تھے کے کمرے کی چابیاں لے کر گیا اور شام کو جب واپس آیا تو اے حمید نے پوچھا کہ یار تجربہ کیسا رہا؟ تو ساحر لدھیانوی نے کہا وہ غزل لکھوانے آئی تھی اور مجھ سے کھانا منگوایا، پھر ڈٹ کر کھایا یہاں تک کہ ہڈی سے اپنی انگلی سے مکھ بھی نکالی اور پھر بستر پر خراٹے مار کر سو گئی، نہ دانت صاف کیے نہ ہاتھ صاف کیے۔ اب آپ ایسی لڑکی سے کیا ڈیٹ مار سکتے ہیں؟ تذکرہ پہلے کیا، نیازی صاحب اپنے یک سطری فقرات کے لیے بڑے مشہور، شاید بدنام بھی تھے۔ ان میں سے چند ایک فقرات آپ کی نظر۔ وہ ظہیر کاشمیری کے متعلق کہتے تھے کہ شاہ صاحب نیازی صاحب کا بیان کر لیں۔ ظہیر کاشمیری کے متعلق وہ کہتے تھے یہ وہ سنہری بچھو ہے جس کا ڈنک نہیں ہے۔ انہوں نے کشور ناہید کے بارے میں کہا اس نے کبھی افسر اور فوج کو ناراض نہیں کیا۔ سلیم اختر کے بارے میں کہا یہ ادب کا وہ مزدور ہے جس نے ضرورت سے زیادہ کتابیں اپنے اوپر لاد رکھی ہیں۔ صفدر میر کے بارے میں کہا یہ بل فائٹر اسپین سے نکالا گیا تو پاکستان آ گیا۔ مبارک احمد کے متعلق کہا نثری نظم کو سب سے زیادہ نقصان مبارک احمد کی سائیکل نے پہنچایا کیونکہ اس کے کتے فیل ہیں۔ انیس ناگی کے بارے میں کہا انیس ناگی وہ میزائل ہے جو اپنے اوپر ہی چل جاتا ہے۔ جعفر شرازی کے بارے میں نیازی صاحب نے کہا اب تو اس کی وگ کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قاسمی صاحب نے اتنی بہنیں اور بیٹیاں بنا لی ہیں کہ وہ ساری زندگی اب جہیز جمع کرنے میں ہی لگے رہیں تو جمع نہیں ہوگا۔ یہ بڑی پرلطف باتیں ہیں جی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے سوشل کانسٹرکٹ میں بے پناہ شاندار کردار ادا کیا۔ ہمارا معاشرہ شاعری سے، ادب سے، اچھے میوزک سے بہت دور ہوا پچھلے 20-25-30 سالوں کے عرصے میں۔ تو اسٹیٹکس یا لطافت جو کسی زمانے میں وطن عزیز کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ تھا وہ کافی کمپرومائز ہوا۔ منیر نیازی صاحب کی جو آخری کمیونیکیشن تھی شاہ جی کے ساتھ وہ ایک بک لانچ کے موقع پر نیازی صاحب کے نہ پہنچنے کے حوالے سے تھی، اور وہ آخری تحریر یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ انتظار صاحب، قاسم جعفری اور میں الحمرا کے گیٹ کے قریب گاڑی کے منتظر تھے کہ گاڑی داخل ہوئی، مگر اس میں منیر نیازی نہیں تھے۔ ایک کاغذ کا پرزہ ڈرائیور نے مجھے دیا اور کہا کہ آپ کو دینے کا کہا ہے۔ منیر نیازی صاحب کی آخری تحریر تھی اور لکھا تھا اصغر مجھے اچانک تکلیف ہو گئی ہے، ہسپتال جا رہا ہوں، آ نہیں سکوں گا، اور نیازی صاحب پھر حقیقتاً واپس نہ آ سکے۔ اب تھوڑی سی بات، خیال تھا کہ شاید 70-80% بات جو ہے وہ فراز صاحب کے بارے میں ہوگی، لیکن باقی باتوں میں ٹائم شاید زیادہ لگ گیا۔ تو ویری کوئکلی فراز صاحب کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فراز صاحب کو معلوم تھا وہ بے حد مقبول شاعر ہے، عورتیں اس پر رشتی رہی ہیں اور وہ محفل آرائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جس کی خواہش ہر شاعر کو رہی ہے۔ شاعروں کو سوغاتیں ملتی بھی رہی ہیں لیکن شاید آدھ ادھوری۔ حسرتیں بہرحال شاعروں کا مقدر ہی رہی ہیں۔
چاہے وہ ساحر ہو، مجاز ہو، جوش ہو یا جگر ہو، حسرتوں کے کاروبار میں ہی گزری جو گزری۔ البتہ فیض صاحب ان سب سے مختلف تھے، ان کی روش ہی الگ تھی۔ تو احمد فراز کو خواہشوں سے بڑھ کر ملا کہ کوئی خواہش ان کی سرے سے تھی ہی نہیں۔ میں نے پوری زندگی میں فراز کو مطالعہ کیا تو اسے ضرورت سے زیادہ مطمئن پایا۔ بے شمار سفر، بے شمار محفلیں، اور وہ بھی شام کی۔ نہ وہ کبھی بہکے، نہ ان کو اول فول بکتے دیکھا، نہ ان کی شلوار گیلی ہوئی اور نہ وہ لڑک کر گرے۔ سرے سے ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے۔ وہ سب کو گھر چھوڑ کے آخر میں گھر جانے والے ہوا کرتے تھے۔ فراز صاحب کے بارے میں شاہ صاحب مزید کہتے ہیں، اب میں ذرا فراز صاحب سے ذاتی تعلق پر آتا ہوں جو انتہائی شاندار تعلق رہا ہے۔ میں نے اپنی ان صحبتوں میں فراز صاحب کو کبھی کسی رجحان ساز شاعر یا جنون شاعر پر جملہ کستے نہیں سنا۔ وہ جملہ کستے تھے تو یا دوست پر یا کسی ایسے شاعر پر جسے اپنی ہی حرمت کا خیال نہیں ہوتا تھا۔ مثلا میں نے انہیں ناصر کاظمی، احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، نور میم راشد اور مجید امجد پر کسی قسم کا کوئی جملہ آزماتے نہیں سنا۔ وہ ان سب کا بے پناہ احترام کرتے تھے۔ ہاں، دوستوں پر جملے بازی ان کا معمول تھا۔ مثلا خاطر غزنوی ان کا رفیق کار بھی تھا اور دوست بھی، تو فراز صاحب انہیں معاف نہیں کرتے تھے۔ خاطر کی ایک غزل احمد فراز کی غزلوں سے پہلے مشہور ہو گئی، اس کے بعد ان کا کوئی نشان نہ ملا۔ غزل یہ تھی، گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانیں گے۔ یہ شاید ملکہ ترنم نور جہاں مرحومہ نے گا رکھی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، اب خاطر غزنوی شریف آدمی تھے، فراز کو ان کا ریکارڈ لگانے کا موقع مل جاتا تھا۔ ایک دفعہ میرے سامنے کہنے لگے، خاطر ایک کام تے کر، جن نے تینوں اے شعر دیتا ہے انہوں اے واپس کر دے، امانت زیادہ دیر اپنے کول نہیں رکھنی چاہیے۔ یاد رہے کہ احمد فراز صاحب پشتون نسل تھے۔ ڈائیورسٹی بڑی نعمت ہے۔ پھر حفیظ انوری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ حفیظ انوری مشاعروں کے سینئر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ آخر میں اپنا کلام پڑھتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ تمام مقبول شاعر پڑھ چکے ہوتے تھے اور لوگ اٹھ کر جا رہے ہوتے تھے۔ ایسے میں انہوں نے گھربا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ جلندری صاحب مائک پر آ کر کہتے، حضرات اب میرا چل چلاؤ ہے، جانے کا بلاوا آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہو تو آپ اسے یادگار سمجھیں۔ اس طرح جو لوگ اٹھ رہے ہوتے تھے وہ عموماً بیٹھ جاتے۔ ایک بار جب جلندری صاحب نے عین یہی اعلان کیا تو فراز صاحب قریب بیٹھے تھے تو مائک پر بولے، چھوڑو حفیظ صاحب، تسی ہر واری یہ کہہ دیندے ہو، کردے نہیں ہو۔ شاہ صاحب پھر مزید فراز صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں، ڈیرہ غازی خان کے ایک مشاعرے میں کہ یہ میرا پہلا بڑا مشاعرہ تھا جبکہ میں طالب علم تھا، مجھے 25 روپے معاوضہ ملا تھا، جس میں عبد الحمید عدم آخر میں پڑھنے آئے تو شراب کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر ذرا دیر پڑھ نہیں سکتے تھے، اور سننے والے ایسے کہ کہیں صبح ہو جائے اور عدم پڑھتے رہیں۔ ایسے میں کبھی کبھی ان کا اور جوش صاحب کا، جوش ملی آبادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایسے میں کبھی کبھی ان کا اور جوش صاحب کا پیشاب بھی خطا ہو جاتا تھا، ویسے کہنا تو چاہیے کہ پیشاب چھوٹ جاتا تھا۔ ایسے میں کسی نے کہہ دیا، عدم صاحب کو کرسی دیں، تو فراز سٹیج پر بیٹھے تھے، بولے، اسے کرسی کی نہیں آیت الکرسی کی ضرورت ہے۔ اب اسی مشاعرے کے بعد سب ریسٹ ہاؤس واپس آ گئے کہ بسیں صبح 4 بجے چلتی تھیں۔ جب وہاں پہنچے تو غسل خانوں کے باہر شاعروں نے لائن لگا دی۔ اس پر احمد فراز نے کہا، ان میں سے کسی کو پیشاب نہیں آیا۔ یہ سب شاعر اندر جا کر لفافے میں دیے گئے پیسے گن رہے ہیں کہ میزبان نے کہیں وعدہ خلافی تو نہیں کی۔ یہ واقعات اگرچہ ان مشاعروں کا اصل حاصل ہوا کرتے تھے، بدقسمتی سے اب وہ کلچر ہے نہ وہ بزلہ سنجی، وہ سب ایک گھٹیا مزاحیہ مشاعروں کی نظر ہو چکا ہے۔ بہت بدقسمتی ہے کہ ہم اچھے جملوں سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ پھر ایک بہت خوبصورت واقعہ وہ فراز صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہ بھٹو صاحب سے بھی ذرا پہلے کا دور ہے کہ پاکستان میں نیشنل سینٹرز بنائے گئے تھے۔ ایک نیشنل سینٹر بہت شاندار، ویسے ابھی تک ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی موجود ہے، باقی شہروں میں کیا حال ہے میرے علم میں نہیں ہے جی۔ اور ان میں فراز صاحب داخل ہوئے، کشور ناہید صاحبہ داخل ہوئیں۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے فنون لطیفہ اور ادب کے کئی ادارے بنائے۔ یہ پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ ہوا تھا جبکہ پنڈت نہرو نے 1947 کے فوراً بعد
یہ ادارے بلکہ زبانوں کے ادارے اور فنکاروں ادیبوں کے لیے رہائشی کلبز اور بے شمار فورمز تعمیر کروا دیے تھے، اور اہم بات کہ انہوں نے بیوروکریسی سے آزاد بھی کر دیا تھا، اس لیے وہاں آج تک وہ ادارے کامیابی سے چل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا نہ ہو سکا، اور بیوروکریسی نے ان اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہ اینٹ آج تک بج رہی ہے، اور یہ بات درست ہے۔ لیکن احمد فراز نے اس پر کوئی سمجھوتا کبھی نہ کیا کہ ان پر بیوروکریسی یا سرکاری یا سیاسی دباؤ اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے میں احمد فراز پر دو حملے ہوئے۔ پہلا حملہ پیر علی محمد راشدی نے اپنی انا کے بلبوتے پر کیا کہ فراز کی رات 2 بجے نیشنل سینٹر سے چھٹی کرا دی، وہ بھی اسی کے دوست کے ہاتھوں۔ جب صبح ایک افسر فراز سے چارج لینے فیصلہ آباد سے پہنچا تو فراز نے اتنا کہا، اچھا تو اس نے اس کام کے لیے میرے ہی دوست کو بھیجا ہے اور چارج دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فراز تو قائم رہا، راشدی صاحب کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں مولانا کوثر نیازی اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر تھے۔ اب فراز سے ان کی بھلا کیا بنتی؟ اگرچہ رات کے ہم سفر دونوں ہی تھے، مگر نیازی صاحب ذرا پردہ رکھتے تھے، جیسے ابوالکلام آزاد صاحب انڈیا میں مولانا ہوتے ہوئے بھی راتوں کو پردہ رکھتے تھے، اور یہ پردہ خشونت سنگھ نے اپنی بائیوگرافی میں فاش کر دیا تھا۔ خشونت سنگھ صاحب سے میری 2001 کے فیبرری میں میرا خیال ہے، یا جنوری کے آخری ہفتے میں ایک ملاقات بھی ہے نیو دہلی میں۔ اس کا تذکرہ میں ہم سب پر ایک بلاگ کی صورت میں کر چکا، کبھی ایک مرتبہ وی لاگ میں بھی کر دوں گا۔ خشونت سنگھ صاحب مولانا ابوالکلام آزاد کو مولانا وسکی کہا کرتے تھے، اور عین اسی سنت پر شاید فراز نے کوثر نیازی صاحب کے بارے میں بھی یہی ٹرم یعنی مولانا وسکی کوائن کی تھی۔ بہرحال جب کوثر نیازی صاحب نے احمد فراز کو فارغ کر دیا تو فیض صاحب ان اداروں کے بانی تھے، وہ روٹ کر لاہور آ گئے کہ ان کے لاڈلے فراز کو ایک مولانا کیسے فارغ کر سکتا ہے۔ بھٹو صاحب فیض صاحب کو خود منانے آئے اور فراز صاحب دوبارہ اپنی سیٹ پر متمکن ہو گئے، مگر یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ پھر شاہ صاحب کہتے ہیں فراز صاحب کے بارے میں، ایک دفعہ لاہور ایئرپورٹ پر میں کراچی جانے کے لیے پہنچا تو دیکھا فراز صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، فراز صاحب آپ کہاں کی تیاری ہے؟ کہنے لگے یار رحیم یار خان مشاعرہ ہے۔ میں نے کہا کوئی تو چھوڑ دیا کریں۔ کہنے لگے لوگ نہیں چھوڑتے، سفارشیں کرواتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کیا آپ کی شام کا بندوبست ہے؟ کندھے سے لٹکایا بیگ کھولا، اندر بوتل رکھی تھی۔ میں نے کہا ایئرپورٹ سیکورٹی نے چیک نہیں کیا؟ کہنے لگے بھائی میں احمد فراز ہوں، ایک آدھا شعر سن کر جانے دیتے ہیں، ویسے بھی یہ کوئی ایٹم بم نہیں ہے، یہ واقعی ایٹم بم نہیں ہے، اس کو بنا دیا گیا۔ فراز صاحب کہتے تھے شاعروں کو اپنی عزت کرانا آج تک آیا ہی نہیں، ان سے تو کسبیاں اور رنڈیاں اچھی ہیں جو اپنا سودا کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ اصل میں یہ مشاعرے کا کاروبار ہے ہی ایسا کہ اس میں کمینگیوں کے ایسے ایسے شاہکار دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میں تو توبہ کر کے گھر بیٹھ گیا۔ اگر واقعات بتاؤں تو بڑے بڑے شاعروں پر چڑھا ملمہ، میرا خیال ملمہ ہی اس کا پروننسیشن ہے، اتر جائے۔ ایک بڑے شاعر جو گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں اور غالب ثانی ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، جب بھی گورنمنٹ کالج کے مشاعرے میں آئے کنوینس کے نام پر 2000 روپوں کا تقاضا کرتے تھے، جبکہ وہ اپنے امیر بیٹے کی گاڑی میں آیا کرتے تھے۔ احمد فراز 6-7 مرتبہ میری دعوت پر گورنمنٹ کالج کے مشاعروں میں آئے، ایک بار بھی فراز نے پیسوں کا ذکر نہیں کیا، نہ تقاضا کیا۔ ایک بار میں نے میزبانی کے تقاضے کے تحت اعزازیہ بتایا تو ناراض ہو گئے اور کہنے لگے میں نے تم سے کبھی پیسے کی بات کی ہے؟ میں تو تمہارے لیے آتا ہوں۔ رند آدمی یارو کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب مزید کہتے ہیں فراز کی زبانی، میری تو شام کی امریکہ کی فلائٹ ہے، 15 دن کا دورہ ہے، یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جاؤں گا۔ آج کل میں نیندیں اپنی فلائٹس پر ہی پوری کر رہا ہوں۔ میرا اسی دن ماتھا ٹھنکا کہ فراز کو شہرت اور مقبولیت کی بے پناہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ فیض صاحب کے معمولات تو میں جانتا تھا، وہ ایسے نہیں تھے۔ یہ آج سے 25 برس کی پہلے کی بات ہے، 25 برس اس کتاب سے چھپنے کے حوالے سے۔ اس وقت فراز درمیانی عمر کے خوبصورت حصے میں تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب فراز کی باقی ماندہ زندگی فلائٹس میں نیندیں پوری کرتے ہی گزرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ امریکہ کے کسی شہر میں سڑک پر اس وقت گر گئے جب وہ کینیڈا کا ویزا لینے جا رہے تھے۔
کہانی کو شاید یوں ہی ختم ہونا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں پاکستان کے شعراء اور جو ادیب ہیں ان کا بہت خوبصورتی سے تذکرہ کیا ہے۔ میرے خیال میں جو شخص کتاب نہیں پڑھتا اس کے پاس بیان کرنے کو، آپ سے انگیج کرنے کو، سنانے کو، شیئر کرنے کو، آپ کو امپروو کرنے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذاتی نوٹ پہ پچھلے کئی سالوں سے کوشش یہ رہی ہے کہ اپنے یاروں دوستوں کو کتاب کی طرف کھینچ تان کر لایا جائے، اور پرسنلی یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود کتاب کی طرف نہ آئے اس سے دوستی رکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو واقعہ آپ سے شیئر کرنا ہے، فواد یہ اصلی نام نہیں ہے لیکن اسے ملتا جلتا ہی نام ہے۔ میرے بہت پرانے دوست ہیں، 2002 کے مارچ میں ان سے میری دوستی ہوئی۔ ہم نے اپنا پہلا مشترکہ کھانا عثمانیہ میں کھایا۔ وہ اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑی سیاستدان جو آج بھی شاید سینیٹر ہے کے آفس کو مینیج کیا کرتے تھے۔ 2016 میں ایک دن میرے دفتر آئے اور ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا۔ تو ان دنوں میری عادت تھی کہ دفتر میں جو لوگ مجھ سے ملنے آتے تھے تو انہیں رخصت کرتے ہوئے اس وقت میں جو کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا اس کے ایک دو صفحات پڑھ کر انہیں سنایا کرتا تھا۔ میں نے صفحات پڑھی، کتاب ان دنوں میں تارڑ صاحب کی منہ والکعبہ شریف پڑھ رہا تھا۔ تو فواد کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ یار مبشر صاحب میرا بھی بہت دل کرتا ہے کتابیں پڑھنے کو، لیکن کتابیں مہنگی پڑی ہیں۔ میں عمر کے جس حصے میں اب ہوں، اب ایک سرٹن مزاج ہے، یہ مزاج ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ پولائٹلی اور پلینلی بات کر دیں، بدتمیزی میں پہل کبھی نہیں کرنی، اگر ہو جائے تو پھر اپنی ڈسکرپشن استعمال کرنی ہے۔ تو میں نے بہت پولائٹلی اور بہت پلینلی ان صاحب، شاید عاطف نام تھا ان کا، انہوں نے کہا سر کہ آپ نے یہ برانڈیڈ جینس پہنی ہے، لیوائس کی 35,000 کی جینس پہنی ہے، پھر آپ نے ایک اچھی شرٹ پہنی ہے وچ ہیز ٹو بی برانڈیڈ، آپ کے ہاتھ میں اس وقت کا جو لیٹسٹ آئی فون ہے وہ ہے، آپ ہونڈا سیوک پہ آئے ہیں، اور آپ نے امپورٹڈ اٹیلین شوز پہنے اور بہت شاندار پرفیوم بھی لگایا ہوا ہے، اور آپ کو 1200 روپے کی کتاب مہنگی لگتی ہے۔ آپ ابھی اور فواد جائیں گے کہیں باہر، چکن کڑاہی کھاتے ہوئے 1500 روپے کی، ان دونوں ذرا سستی تھی، یو ول ناٹ تھنک فار دا سیکنڈ ٹائم، یو ول آرڈر اینڈ یو ول پرابلی اسپینڈ 3 4 6 8 ہزار روپیہ جسٹ لائک دیٹ آن فوڈ، the food for stomach which you will excrete the next day will not benefit you as such۔ جبکہ جو کتاب ہے جب آپ پڑھیں گے، اور جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھیں گے وہ آپ کو ہر مرتبہ ایک نیا لطف دے گی۔ بات شاید تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اب آپ کو اگر بورنگ لگا ہو تو اس کی معذرت، لیکن میں نے تو آج شاہ صاحب کی کتاب کا تذکرہ کرنا بہت انجوائے کیا ہے، اور حسن چیمہ صاحب جو میرے دوست ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لے بھائی ہن میں استانی وانگو ڈیسک پہ نہیں بیٹھا، تو ہی راضی ہو جا۔ آپ سب کا بڑا شکریہ۔